السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 'سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 اور 142 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشاء جنات، انشاء پیدا کیے، انشاء آپ کئی بار پڑھ چکے، اردو کا لفظ نشو و نما، نون شین واو، نشو و نما۔ جنات باغات، پیدا کیے باغات، جنات معروشات، معروشات چڑھائے ہوئے۔ معروشات کو دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ تو عین راشین ہی ہے۔ عرش، عرش کیا ہوتا ہے؟ بلند۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرش عظیم ہے اس کو بھی عرش اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے۔ تو چڑھائے ہوئے، بلند، وغیرہ اور نہ، معروشات اور نہ چڑھائے ہوئے، معروشات والنخلا، اور کھجور، یہ پھلوں کے نام ہیں اور درختوں کے، یہ آپ یاد بھی کریں تو کچھ میں گیس بھی دیتا ہوں۔ نخلستان ہم ایک لفظ بولتے ہیں صحرا میں جہاں کوئی پودے پودے ہوں اور کوئی پانی کا انتظام ہو، گھاس چارہ اگ گیا ہو، اسے نخلستان کہتے ہیں۔ تو اصل میں نخل کھجور کو کہتے ہیں، اور عربوں میں چونکہ صحرا میں کہیں کھجوریں ہی اگتی تھیں تو اسے نخلستان کہتے تھے۔ وزرع، اور کھیتی، زراعت جو ہے زیر الف عین تے، زراعت کھیتی باڑی، محکمہ زراعت جیسے، اور کھیتی مختلفاً مختلف ہیں۔ اوکلہ، اس کے پھل، والزیتون، یہ اوکلو کو دیکھیں تو کھانے والی چیز کیا ہوگی؟ پھل ہی ہوں گے جو کھیتی میں اور کھجور میں کھانے والے پھل ہی ہوں گے۔ والزیتون، اور زیتون، زیتون بھی درخت کا نام ہے، تیل والا درخت ہوتا ہے۔ ویسے زیت، زا یا تا، زیت کا معنی بھی تیل ہے۔ والزیتون والرمان، اور انار، رمان جو ہے انار کو کہتے ہیں، لوگ بچوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ متشابہہ، مشابہت رکھنے والے، متشابہہ ملتے جلتے۔ اردو کا لفظ تشبیہ، تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ کوئی ملتی ہو چیز، یا مشابہہ، مشابہت
जैसे बच्चे की मुशाबत उसकी वालिदैन से होती है। वगैरह मुतशाबिह, और नाम शाबित रखने वाले और ना मिलते जुलते। कुलू, तुम खाओ, मिन समर ही, उसके फल, उसके समर, इज़ा असमरा, जब वो फल दे। वही समरा इसका रूट वर्ड है। वह आतू, और तुम दो, हक्कहू, उसका हक, यौम हसादिही, उसके कटाई के दिन। हा स्वाद दाल, काटना, हसीद, काटा हुआ, यौम हसादिही, उसके कटाई के दिन। वला तुसरिफू, वला तुसरिफू, और तुम ना इसराफ करो। तुसरिफू, असराफ करना। ये हम वैसे भी बोलते हैं कि माल सरफ करना, माल इसराफ, असराफ व तसरीफ हम बोलते हैं, हद से बढ़ना। इन्नहु, बेशक वो, बेशक वो, असराफ फजूल खर्ची को कहते हैं, आपको पता ही है, आम लफ्ज है। ला युहिब्बुल मुसरिफीन, ला युहिब्बु, पसंद नहीं करता, अल मुसरिफीन, इसराफ करने वालों को। बेशक वो असराफ करने वालों को पसंद नहीं करता, फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। इसका बामुहावरा तर्जुमा देखिए। और वही है जिसने चढ़ाए हुए और ना चढ़ाए हुए बागात पैदा किए। चढ़ाए हुए से मराद जो जैसे अंगूर के दरख्त हैं, वो बेलें ऊपर चढ़ाई होती हैं, और जो ना चढ़ाए हुए जो आम दरख्त हैं जो अपने तनों पर होते हैं। और खजूर और खेती, इसके फल मुख्तलिफ हैं। और जैतून और अनार, मुशाबित रखने वाले और ना मुशाबित रखने वाले, तुम सब खाओ इसके फल से जब वो फल दे। और तुम कटाई के दिन इसका हक अदा करो, और ना तुम फजूल खर्ची करो, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। व मिनल अनआमी, और चौपाओं में से। सूरत का नाम भी अनआम है, ये आप तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं। अनआम, चौपाए, मैंने बताया था जिनकी चाल नरम हो, या नेम, नून आइन मीम, नेमत भी यहीं से बनता है उर्दू का। और जिसके पास अरबों में ऊंट और जानवर होते थे, बिलखसूस ऊंट के जानवर, तो वो नेमत वाला गिना जाता था। जब ऊंट इसमें शामिल होता है तो इनको अनआम कहते हैं। हमूला, बोझ उठाने वाले। हमूलतम व फर्शा, और जमीन से लगे हुए। अर्श का उल्ट फर्श है, ऊंचे का उल्ट नीचा। फर्श जमीन को कहते हैं। हमूल को देखें तो हमल भी बोझ होता है। जैसे माँ के पेट में हमल हो, हम बोलते हैं, या रखने वाला, उठाने वाला। जैसे हम कहते हैं हामले रुक्का, मेरा दोस्त है, जिसके पास रुक्का है जो मैंने लिख के दिया है, ये मेरा दोस्त है। कुलू, तुम सब खाओ, मिम्मा, इससे जो, राज़क़ा को मुल्ला हो, रिज्क दिया तुम्हें अल्लाह ने। वला तत्तबिऊ, और मत पैरवी करो, मत इत्तबा करो, मत पीछे चलो। अलिफ ते बे अलिफ आइन,
خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ انہو لکم، بے شک تمہارے لیے، عدو مبین، عدو ہے، دشمن ہے۔ اردو کا لفظ عداوت یہاں سے بن سکتا ہے، مبین کھلا، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور چوپایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے پیدا کیے، پیدا ہوئے پیچھے ہی آ رہا ہے پچھلی آیت سے۔ اس سے کھاؤ جو رزق تمہیں تمہارے اللہ نے دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ترجمہ تھا 2 آیتوں کا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی نے آج کی آیات میں کچھ باغات اور پودوں کے نام گنوائے ہیں۔ یہ محض نام نہیں ہے، ان پر غور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیسے کیسے پودے پیدا کیے ہیں۔ پھر پودوں کی قسم ایک ہی ہے، جیسے انگور کی بیلیں ایک ہی کھیت میں لگی ہوئی ہیں، ایک ہی طرح کا پانی ملتا ہے، لیکن ان کا ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ ایسے ذائقے کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ وہ درخت اور جو نہ چڑھائے ہوئے ہوں، مثال کے طور پہ جو اپنے تنوں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں کیا ہیں یہ ان کے پھل بھی مختلف ہیں، ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ یعنی کھجور کا اور انار کا پھل مختلف ہے، پھر کھجور سے دوسری کھجور سے ذائقے میں اور ہے، ایک انار دوسرے انار سے ذائقے میں اور ہے۔ تو یہ اللہ نے کس قدر انسان کے لیے پیدا فرمائے، اور اس میں وہ ساری چیزیں رکھی جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ کئی ملتے جلتے ہیں، کئی آپس میں نہیں ملتے جلتے۔ تو یہ نام گنوانے کے بعد کہا کہ ان میں سے کھاؤ۔ انار کا ایک بیج دیکھ لیں، پھر انار کا پودا، اس میں سے تصور کریں اگر ہم نے دیکھا نہ ہوتا تو کوئی ہمیں بتاتا اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ، تو ہمیں یقین نہ آتا کہ اس چھوٹے سے بیج میں سے اتنا بڑا پودا ہوگا، پھر اسی طرح کی اتنے ڈھیر سارے پھل لگیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو کھاؤ، لیکن ان کا حق ادا کرو کٹائی والے دن، یعنی ان کا جو اللہ کے نام پہ دینا ہے وہ دو۔ جیسے کھیتی جس پہ خرچ آتا ہے پانی وغیرہ کا، اس کا 20واں حصہ ہے، اور جو خود بخود ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ ہے، جسے ہم عشر کہتے ہیں۔ لیکن حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اگلی آیت اس کے ساتھ ہی جو فرمایا کہ کچھ جانور گنوائے اور ان کی قسمیں ہی گنوا دی، بس کہ وہ جانور جو بوجھ اٹھاتے ہیں، دیکھ لیں ان میں جن جانوروں پر آپ بوجھ لاد لیتے ہیں، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، چھوٹے قد کے بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب یہ بیٹھتے ہیں تو زمین پہ ہی بیٹھتے ہیں، جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ زمین پہ ہی لیٹ جاتے ہیں، اور ان کی کھالیں وغیرہ وہاں پڑی رہتی ہیں، بچھی ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے کھاؤ۔ اب کچھ جانور گنوا دیے، پہلے بھی جانوروں کے نام لیے تھے، اگلی آیت میں بھی جانوروں کے باقاعدہ قسمیں آئیں گی۔ تو فرما دیا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ یہ اللہ دینے والا ہے، پودوں کی شکل میں رزق ہو یا جانوروں کی شکل میں۔ اور شیطان کے پیروں کی قدموں کی
پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے یہ رزق پیدا کیا ہے، جس نے یہ رزق تمہیں دیا ہے، بات بھی اسی کی مانو، اس کے حلال حرام میں، ان کے قوانین میں، اور ان کے خرچ کرنے میں، اور ان کے کھانے کے طریقے میں گائیڈ لائن کہاں سے لو؟ جس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ شیطان تمہیں بہکاوے دیتا ہے، اور اگر اسی کے قوانین تسلیم نہیں کرو گے تو پھر یہ شیطان کے پیچھے چلنے والی بات ہے، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔